बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। हफ्ते में आज हमारा पहला प्रोग्राम है, तो आप सब उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ के लिए वेस्ट इंडीज़ रवाना हो चुकी है। आज सुबह निकली है और अब पहुँचेगी वेस्ट इंडीज़, तो उसके बाद हम आपको आगाही देंगे। उसके अलावा भी खबरें हैं। आकिब जावेद साहब का इंटरव्यू जो आपने लास्ट वीक देखा, उसका बहुत चर्चा है, उस पर भी हम बात थोड़ी सी करेंगे। सरफराज अहमद हैं, मिसबा का भी इंटरव्यू आया। उसके अलावा जो पाकिस्तान के फील्डिंग कोच शेन मैकडरमट, वो अचानक रिज़ाइन कर गए, क्या वजह रही उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया बिलाखिर ब्रेंडन मैकलम को हटाने का, वो क्यों ऐसा फ़ैसला किया, और ब्रेंडन मैकलम की जो मैं ख़बर पढ़ रहा था वो खुश नहीं है इस फैसले से। खैर, खुश क्यों होंगे वो, इस हवाले से तफसील के साथ बातचीत करेंगे। और भी बहुत कुछ है हमारे पास। हाँ, भारत की टीम जो हारी 4-1 से T20 सीरीज़, उससे भारत में जो बाबेला मचा हुआ है, मतलब एक कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी फैसला करेगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन सारी बातों पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेहमान मेरा मौजूद है, हमेशा की तरह हंसता मुस्कुराता कराची स्टूडियो में चमकते दमकते तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने हंसते मुस्कुराते कह दिए, ये लोग तो कहते मैं हंसता वस्ता हूँ नहीं, आप इतना हंसें, आप इतना हंसें, तो आपका बिल्कुल गुलाबी बन के आए। आज लाल आपने शर्ट पहनी, गुलाबी आप करेंगे। मैंने गुलाबी, आप पिस्ता बन के आ गए। चले, पिस्ता और गुलाब की जंग होगी आज। जंग नहीं होगी भाई, जंग नहीं होती, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। चले, वहीं से शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते जहां हमने छोड़ा वहाँ मतलब अभी तक उसकी बाज़गश मैं सुन रहा हूँ। तो आकिब जावेद साहब को जिस तरह से आपने सवाल किए थे उनसे, वो बड़ा चर्चा हो रहा है, उसकी बहुत बात हो रही है। आप मुतमईन उस वक्त तो नहीं थे, 5 आपने नंबर दिए थे, लेकिन कौन सी ऐसी बात है जिससे आप मुतमईन नहीं हैं आकिब जावेद साहब? मैंने कहीं पे भी नहीं सुना। पूरे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे उन्होंने इंटरव्यूज़ दे दिए, पॉडकास्ट में भी दे दिए, मीडिया जहाँ उनको मौका मिल रहा है वो इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने कहीं पे भी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि नहीं वाकई मैं गलत हूँ, कि मुझे सिर्फ NCA के अंदर रहना चाहिए, मुझे सिलेक्शन कमेटी में नहीं आना चाहिए। और जो बात आकिब भाई ने हमारे शो में आके बोली कि सिलेक्शन कमेटी जो है फुल टाइम जॉब नहीं है, ये बड़ी इस वर्ड के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को वैसे ही आकिब भाई को हटा देना चाहिए इस वर्ड के बाद, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ नहीं है। आकिब भाई ने लगता है बहुत इजी समझ लिया इस चीज़ को कि जी सिलेक्शन कमेटी जो है वो एक फुल टाइम जॉब नहीं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि शायद आप चाहते हैं कि मैं ये काम करता रहूं, ठीक है, जो आपको NCA का काम दिया गया था उसके बाद आपके पास कोई और टाइम ही नहीं है कि आप इस तरफ भी आएँ। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए कि अगर आकिब भाई ने बात बोली है तो उनको सिलेक्शन कमेटी इसका में होना मतलब चाहिए। ये कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड ये नहीं सोचते, मतलब इंडिया में सेलेक्टर मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में सेलेक्टर मौजूद है, साउथ अफ्रीका में सिलेक्शन कमेटी मौजूद है, पूरा सेलेक्टर के साथ वो एक ही काम करते हैं, तो फिर दुनिया भर गलत है। और हम पाकिस्तान उसकी रीज़न भी बताते हैं ना, जहाँ पे कितनी दफ़ा आपने भी बात बोली है, हम भी ये इस चीज़ का जिक्र करते रहते हैं कि यार शायद जिन लोगों के हाथ में ये चीज़ें वो गलत करते हैं, ठीक है, उन्हीं की चीज़ों की वजह से, उनके फैसलों की वजह से ये सब कुछ होते हैं ना भाई। अगर आज आकिब भाई सिलेक्शन कमेटी में, या मिसबा है, या असद है, या सरफराज है, ये 2-2 6-6 नौकरियां कर रहे हैं सारे, अगर एक ही बंदे से इतने काम करवाए जा रहे हैं तो किसके अंडर में हो रहा है? क्रिकेट बोर्ड के अंडर में हो रहा है ना। तो जब क्रिकेट बोर्ड ही खुद इन चीज़ों को नज़रों में नहीं रखता, ठीक है, इनको खुद ही लगाई जा रहा है हर जगह पे, तो फिर आप कैसे चीज़ें ठीक होंगी? तो फिर जाहिर सी बात है आप आके जब टीवी पे आएंगे, जो भी सिलेक्टर्स आएगा वो फिर अपनी जॉब को आगे डिफेंड करेगा। इसीलिए आकिब भाई ने कहीं पे भी मैंने नहीं सुना उन्होंने बोला कि नहीं यार हम भी टीवी पे बैठते थे, हम भी सिस्टम की बात करते थे, लेकिन इस वक्त हम भी गलत लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपने भी कितनी दफ़ा सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यार ठीक है ना, चीज़ें गलत हो रही है, पहले अपने आप को तो देखो, अपनी तरफ से तो फैसले ठीक करने की कोशिश करो, बाद में हम दूसरों को देखेंगे। तो भाई अगर आपको जो इदारा है वो आपको अगर गलत काम मतलब करवा रहा है, एक बंदे से 4-4 काम करवा रहा है, तो आप क्या उनको कह नहीं सकते कि नहीं यार मैं एक ही काम करूंगा, दूसरा काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो काम है ये बहुत ज़्यादा काम है। अब मिसबा अगर कोचिंग भी कर रहा है तो कोचिंग क्या छोटा काम है? अगर कंसल्टेंट हैं, देखिए अगर आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कंसल्टेंट कोचिंग, देखिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी के आप कंसल्टेंट भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि लाहौर के बच्चे हो गए, कराची के बच्चे हो गए, पेशावर के हो गए, मुल्तान के हो गए, फैसलाबाद के हो गए, पूरे पाकिस्तान के, सियालकोट के, गुजरावाला के, पूरे पाकिस्तान के बच्चे आप वहाँ ला के
ان کے اوپر کام کریں گے, ٹھیک ہے, جونیئر لیول کے بھی بچے وہاں آئیں گے جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں, جو کیمپ بھی لگ رہے ہیں. تو مطلب ایک کنسلٹنٹ جو ہے, چاہے وہ بالنگ کوچ, چاہے بیٹنگ کوچ, چاہے ٹرینر, چاہے فزیو, چاہے ڈاکٹر, جو بھی ہے, اس کے لیے ان چیزوں کے علاوہ کوئی اور کام کر سکتا ہے؟ یہ پورا سال یہ کام کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگ سلیکشن کمیٹی میں بھی جاتے ہیں, پھر اس کے بعد انگلیاں بھی اٹھتی ہیں آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ سلیکشن کمیٹی میں بھی کیوں, اس طرح حسد بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کرکٹ بورڈ چیزوں کو بہتر کرنا چاہتا ہے اور خود سامنے آ کے بتانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ نہیں یار ہم دیکھو یہ چیزیں صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ کوئی ہم وہ آپ سے ریکویسٹ یا ہم آپ سے وہ بات نہیں کر رہے کہ جو بہت ہی مشکل ترین کام ہے یا کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں ہے. بھائی یہ چیزیں آپ کے سسٹم کو خراب کرتی ہیں. اگر آپ ایک ہی بندے کو بولیں گے کام کرنے کا, ٹھیک ہے, پلس انہی لوگوں کو آپ ٹی وی پہ بیٹھنے سے روکو گے تو تب یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. ادروائز آپ وہ اب تو چیئرمین کرکٹ بورڈ یا میڈیا ڈپارٹمنٹ نے اچھا کیا کہ بھائی خود جا کے ڈیفینڈ کرو. دیکھیں عاقب ہوں, مصباح ہوں, جو بالکل مائک ایسن ہو. اب عاقب جاوید جس طرح بیٹھ رہے ہیں نا, اس طرح مصباح کو بھی آنا چاہیے, ٹھیک ہے. دیکھیں میں تو سیدھی بات ہے بھائی, اگر عاقب جاوید کے علاوہ کوئی بھی نہیں بیٹھتا آ کے تو میں تو سیدھا بولوں گا بھائی ہول سول عاقب جاوید ہیں, ٹھیک ہے. وہ چیئرمین سلیکشن کمیٹی چیف سلیکٹر کا ان کو نام نہیں دیا, لیکن وہ ہے چیف سلیکٹر. یا تو پھر میرے جیسا بندہ یہ سمجھتا ہے, سیدھی بات ہے, ورنہ سب بیٹھے آ کے. ورنہ عاقب بھائی کو خود بھی بولنا چاہیے کہ بھائی میں کیوں بیٹھوں ہر جگہ پہ جا کے. اب میرے خیال میں ایک تو وہ آتے نہیں تھے, اور اب انہوں نے میرے خیال میں پورا پاکستان کا ٹی وی نہیں چھوڑا. تو یہ تو کریڈٹ دونوں کہ وہ سامنا کرنے کے لیے عاقب جاوید ہی تیار ہیں اور کوئی تیار نہیں. سن لیں, یہ تو کریڈٹ جاتا ہے. نہیں کریڈٹ دیکھو, میں ان کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. کریڈٹ تو دو نا. اب میں سن لینا کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے. میں ان کے دیکھیں بات سنیں, اگر میرے سوالوں کے وہ جواب دے رہے ہیں تو ان کا کام ہے, ان کا حق ہے. ہمارا کام ہے آپ سے سوال کرنا, اور آپ کا کام ہے, کیونکہ آپ کی جگہ اگر میں بھی ہوتا تو میں نے بھی یہی کام کرنے تھے. جس نے سوال کرنے تھے میں نے جواب دینے تھے. بھائی آپ لوگوں کے اوپر پاکستان کا سسٹم کھڑا ہوا ہے, آپ لوگوں کے اوپر پاکستان ٹیم کھڑی ہوئی ہے, آپ کے اوپر آپ کے بچے کھڑے ہوئے ہیں. تو جب ہم آپ لوگوں سے سوالات نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اور جب ان لوگ سبوں سے مجھے ایک بات بتائیں, مصباح این سی اے کے اندر اسد کے پاس سب کچھ ہے, 4 سرفراز کے پاس ٹیسٹ بھی ہے, کپتانی وہ سلیکشن کمیٹی عاقب بھائی کے. مجھے یہ بتائیں, اب یہی لوگ بھی, ان میں سے بھی کچھ لوگ کبھی کبھی ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان لوگوں کے پاس 3 4 جابز ہیں. اگر ہم جیسے بندہ یا آپ جیسا بندہ یا کسی بھی ٹی وی پہ جا کے کوئی ہوسٹ ان سے سوال کرے گا تو کیا یہ ڈیفینڈ نہیں کریں گے اپنے آپ کو؟ کرنا چاہیے بھائی. جو سسٹم صحیح کرنے کی, جو لوگ بٹھائے ہوئے صحیح سسٹم پہ کام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, وہی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے نا, وہی ڈیفینڈ کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو وہ پھر کیسے جواب دے سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ اور میرا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے یہ ریکویسٹ ہے, دیکھیں یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. آپ ایسا کام کریں کہ ایک بندے کو صرف ایک ہی کام کرنے دیں, باقی کام کرنے کے لیے بندے ہائر کریں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ ہائر کریں ان کو کہ نہیں یار ایک بندہ جو ہے وہ 4 کام نہیں کر سکتا. اگر ایک بندہ 4 کام کرے گا تو آپ جس جگہ پہ جا کے سوال کریں گے آپ کو وہی بندہ کھڑا ہوا نظر آئے گا, جس جگہ پہ سوال کریں گے آپ کو وہی بندہ کھڑا ہوا نظر آئے گا. تو پھر آپ کو جواب کیا ملے گا؟ آپ کو جواب پتہ کیا ملے گا؟ ایکسکیوزز ملیں گے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ملیں گے, بس صحیح جواب تو بالکل نہیں ملے گا. وہ جیک آف آل ٹریڈ از اے ماسٹر آف نن, یہ کہا جاتا ہے, انگریزی کا مقولہ ہے. چلیں آگے بڑھاتے ہیں. ویسٹ انڈیز نکل گئی پاکستان کی ٹیم, 2 ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں. عاقب جاوید کے بیان سے شروع کرتا ہوں. انہوں نے کہا آپ یہاں 1 ٹیسٹ بھی جیت جائیں تو بڑی بات ہے. ان 5 ٹیسٹ میچز کے بارے میں عاقب جاوید کہہ رہے ہیں کہ 1 بھی جیت جائیں بڑی بات. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر کپتان کو بھی نہیں ہٹائیں گے, پھر آپ پلیئرز کو بھی نہیں ہٹائیں گے. پھر یہ بات بھی پوری بات کیا کریں, آدھی بات نہ کیا کریں. ان کا میں نے بیان ہاں بالکل, اور میں نے آپ نے بھی سنا ہو. دیکھیں میری نظر سے خیر نہیں گزرا, آپ نے بولا کہ ہو سکتا ہے شاید انہوں نے بات کی ہو, مجھے وہ نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے تو ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے پرائیویٹ ٹی وی چینل کے. اچھا چلے میں عاقب بھائی کی بھی بات نہیں کرتا. ہم نے بیٹھ کے یہاں کیا بات کی؟ مشکل ہے, انگلینڈ کا جیتنا مشکل ہے. میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ یار ہو سکتا ہے ویسٹ انڈیز کو ہرا دیں, اور میں نے یہ بھی ساتھ بات کی تھی کہ اگر ہم دونوں سیریز ہار بھی جاتے ہیں لیکن پلیئرز کی پرفارمنس سیٹسفائی ہے سلیکٹرز کی نظر میں, کپتان کی پرفارمنس سیٹسفائی ہے, اور ہم یہ سوچیں کہ یار ہم نے اگر شان کو ہٹایا, بابر کو اگر بنایا, تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں ہم سیریز تو ہار گئے دونوں, لیکن ہماری پرفارمنسز بہتر رہی, پرفارمنس بھی آئی اور انڈیویجول بھی اچھی پرفارمنس, نئے لڑکوں نے اچھا ٹھیک ہے, نئے لڑکوں نے بھی اچھا کیا, یا بابر نے بھی بہت اچھا کر دیا, وہ آیا تو اچھا نظر آیا, باقی رضوان کی بھی فارم, یا یہ سب رن کر رہے ہیں. تو پھر جب یہ ہے تو پھر آپ کو اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے,
پھر آپ بولیں ہاں یار ٹھیک ہے سیٹسفائی تھا آپ نے تو عاقب بھائی کا ایک ٹیسٹ میچ جیتنے کو بول دیا, میں تو کہہ رہا ہوں دونوں ٹیسٹ میچ ہار جائیں لیکن سیٹسفائی پرفارمنس ہو تو آپ پھر ان کو لے کے چلیں, نہیں, پھر ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ٹیم بابر کو ملی ہے وہ شان کو بھی وہی ٹیم ملی تھی, تو یہ ٹیم سے آپ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ اچھا کرے گی؟ دیکھیں یا اچھا نہیں کرے گی, پرفارمنس دے گی کیسے؟ دیکھیں میں بولنگ لائن اپ آپ دیکھ لیں, عباس کے علاوہ کوئی بولر نہیں ہے. یہ تو اس پہ بالکل اس پہ تو ہم نے بات کی ساجد ہے جو بولر ہے, بالکل علی عثمان نیا ہے, بالکل اس پہ تو ہم نے بات کی. مجھے ہم بار بار وہی سوچتے ہیں کہ شاید شان کی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہوا, لیکن بات وہی ہے نا یار, آپ کے لڑکے اگر دیکھیں اگر ہمارے بیٹسمین ساؤتھ افریقہ میں جا کے اگر اسٹرگل کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, اگر آپ باہر کی کنٹری میں جا کے اسٹرگل کرتے ہیں تو آپ نے کہاں رن کرنے ہوتے ہیں, آپ نے پاکستان میں رن کرنے ہوتے ہیں. تو آپ ٹیسٹ سیریز اٹھا لیں پاکستان کی, ساؤتھ افریقہ کی سیریز اٹھا لیں, نیوزی لینڈ کے اگینسٹ اٹھا لیں, پھر آپ جو ہے یہ بنگلہ دیش ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ اٹھا لیں, بنگلہ دیش کے اگینسٹ آپ نے گھاس والی پچز بنا دی وہ اٹھا لیں, ٹھیک ہے. تو بھائی جب آپ اپنی کنڈیشن میں ریلیکس نہیں رکھیں گے اپنے بیٹسمینوں کو, ٹھیک ہے, تو پھر وہ کہاں جا کے رن کریں گے؟ آپ کی 3 سیریز تو پاکستان کے اندر تھی جو آپ کے بیٹسمین اسٹرگل کرتے رہے ہیں. تو جب یہ سیریز بھی اگر آپ پراپر کرکٹنگ پچ کا مطلب سمجھیں جہاں اسپنر کو بھی فائدہ ہو, فاسٹ بولر کو بھی ہو, بیٹسمین کو بھی ہو, جب ایسی پچز ہوتی تو میرے خیال میں شان کی اپنی پرفارمنس بھی اچھی ہوتی, باقی بیٹسمینوں کی بھی ہوتی, تو شان شاید جو ہے وہ کپتانی سے ناٹتا. شان کو 2 سال کا وقت دیا, بابر کو آپ کے خیال میں کتنا ٹائم دینا چاہیے؟ یار ٹیسٹ میچ ہے, ہوتے کتنے ہمارے سال 5 ٹیسٹ ہیں اس ہاں, سال, تو پھر 2 سال تو بن ہی جائیں گے اس کے. 2 سال کم از کم آٹومیٹلی تو 16 ٹیسٹ میچ شان کو دیے, ٹیسٹ میچ کے حساب دیکھیں آٹومیٹلی تو جو ٹیسٹ کا کپتان ہے اس کو تو ویسے ہی ٹائم بہت مل جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ایک سال میں آپ 4-5 ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں, 16 ٹیسٹ میچ دیتے ہیں شان, اس کو بھی بابر کو بھی نہیں 16 تو دیکھیں 16 تو اس کی پرفارمنس بھی بہت بری تھی نا, وہ میں نے یہی بولا نا اتنے تو آٹومیٹلی بن ہی جائیں گے, کیونکہ ظاہر پتہ وائٹ بال کرکٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹیسٹ کرکٹ اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے, تو اس میں پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا آپ نے اگر بابر کو کپتان بنایا 5 ٹیسٹ میچز کے بعد آپ اس کو ہٹا دیں, 5 ٹیسٹ میچز آپ اگر اس کو ہٹائیں گے تو پھر وہی سوال ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو چلتا رہنے دیں. اور ایک چیز آپ کہیں کہ 20 ٹیسٹ میچ کم از کم دیں. دیکھیں میں آپ کو ہاں بالکل میں آنے لگا تو میں ایک چیز بتاؤں, اگر آپ نے بابر کو کپتان بنا دیا نا اور اس کی پرفارمنس بھی ٹیسٹ کی اچھی ہے تو پھر آپ اس کو چھیڑے نہیں, اس کو چلنے دیں, اس کو چلنے دیں. تا عمر یاد نہیں ایسا عمر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, ظاہر سی بات ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اب ویسے بھی وہ 32-33 سال کا تو ہو ہی گیا. جیسے مصباح کو ٹائم ملا, جیسے انضمام کو, وسیم اکرم کو ٹائم ملا, یہ 3 کپتان ہیں ریسنٹ ہسٹری میں جن کو ٹائم ٹھیک ہے. اگر پرفارمنس ٹیسٹ کرکٹ کی ہوتی رہی تو پھر آپ اس کو نہ چھیڑیں نا, اور اگر اس کے ہوتے ہوئے ٹیم کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹر بن رہی ہے, بیٹر ہو رہی ہے, تو پھر آپ اس کو نہ چھوڑیں. اگر آپ اس کو ایک فارمیٹ کی کپتانی دے کے پھر چھیڑیں گے, پھر وہی بات چلی جائے گی یار ایک بندہ جب سیٹ کر رہا ہے ٹیم کو, پھر آ کے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہی سلیکشن کمیٹی جو کہ ظاہر بات ہے میں کہتا ہوں خود غلط بیٹھی ہوئی ہے, اگر یہی کنٹینیو چلنے دے بعد میں آ کے کوئی ہٹا دے, اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. چلیں جی, اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن کچھ ڈیفینیٹ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ضرور ہم کچھ کہہ سکتے ہیں, تنویر بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا ہمارے پروگرام کا جو یوٹیوب جب اپلوڈ ہوگا یا اور کسی جگہ پلیٹ فارم پہ آپ دیکھیں گے. ایک بریک کا وقت ہے, بریک لے کر میں ابھی واپس آیا. سلی پوائنٹ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. تنویر احمد موجود ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں, اور ویڈیو لنک پر جوائن کیا ہمیں محمد وسیم نے جو سابق چیف سلیکٹر ہیں. وسیم بھائی السلام علیکم, ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. اچھا جی, آپ سے سوال یہ کہ آپ کا کوئی بیان میں پڑھ رہا تھا کہ عاقب جاوید سے بہتر سلیکٹر تھے آپ نے بہتر کام کیا ہے, اس کی تصحیح کر دیجئے یا اس کو رد کر دیجئے, آپ کی رائے. نہیں دیکھیں, وہ سوال ایسا تھا کہ آپ نے کیا کیا ہے یا آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں, وہ اس طرح اس کانٹیسٹ میں بات تھی. تو میں نے اس میں یہی بات کی تھی کہ ٹھیک ہے لوگ اپنے اپنے سال گنوا رہے ہیں, لیکن میرے خیر جو تھوڑے سال ہیں 12-13 سال ہیں, اس کے اندر میری کوچنگ کی اچیومنٹس بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس کی سلیکشن کی اچیومنٹس بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اس ناظر میں نے بات کی تھی
کہ ڈومیسٹک کی چیمپئن ٹیموں کا کوچ میں رہا ہوں, فائنلسٹ ٹیموں کا بھی کوچ رہا ہوں, پلیئرز بورڈ سے ہم نے پروڈیوس کیے اور اسی پلیٹ فارم سے ہم نے کیے. کہ پی ٹی وی سے 2015 سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سے پلیئرز پروڈیوس ہوئے پی ٹی وی کی کرکٹ ٹیم سے, ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے اندر بھی. باقی بے شمار اور چیزیں ہیں, پی ایس ایل ہے, اس کے بعد سلیکشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو 70% لڑکے آپ کے ابھی تک وہی کھیل رہے ہیں جو بالکل صحیح بات ہے. کچھ اس میں سے بالکل ہٹ چکے ہیں. نعمان علی کی مثال لیں, اگر اور لوگوں کی مثال لیں, عبداللہ ایک لڑکا وہ سعود شکیل آپ نے انٹروڈیوس کرا تھا. خیر آگے جاتے ہیں. عاقب جاوید صاحب کا یہ کہنا ہے, تنویر اس پر رائے دے چکے ہیں, کہ ایک ٹیسٹ میچ بھی جیت جائے نا ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ میں تو ہماری بڑی اچھی بات ہوگی. مطلب بہت اچھی وہ بالکل امید نہیں رکھتے, ایسا لگتا ہے. اور دیکھیں میں تو اس سوچ کو سلام ہی پیش کر سکتا ہوں کہ آپ کرتا دھرتا ہے ایک ٹیم کے, اور آپ یہ موٹیویشن ہے آپ کی. چلے ایک ہوتی ہے نا ایز اے کوچ, ایز اے سلیکٹر, آپ کو ایک فیلنگ ہوتی ہے انسائڈ کہ چلیں ٹھیک ہے یار یہ بھی اگر ہو گئے, لیکن پبلکلی آپ تو جب اس طرح کی آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں دیٹ مینس کہ آپ کو اپنی سلیکشن کے اوپر ہی ٹرسٹ نہیں ہے, اپنے پروسیس کے اوپر بھی آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ ویسٹ انڈیز میں بھی ہم ایک میچ جیتیں اور وہاں پہ بھی ایک میچ جیتیں. تو یہی گول پھر سرفراز احمد کو بھی ہونا چاہیے جی کہ ہم ایک میچ جیتنے کی کوشش کریں گے, باقی تو ہم جیت نہیں سکتے. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا میری تو سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ وہ ریورٹ ہوگی یہ اسٹیٹمنٹ بھی, کیونکہ اب وہ نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ پہلے اعتراض تھا ٹی وی پہ بیٹھنے پہ بھی ایکس کرکٹرز کے, اب آ گیا جی ساتھ میں جی بیٹھیں ہیں آپ ضرور بیٹھیں لیکن ساتھ میں آپ ڈیولپمنٹ کا کام بھی کریں. اور بہت سی چیزوں پہ ریورس لگ رہا ہے آپ کا, کہ پہلے جیسن گلیسپی کو ہم نے اس لیے نکالا تھا کہ وہ پاکستان میں ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے تھے, مائیکل ہیسن بھی نہیں کرتے ہیں, وہ بھی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں. تو وہ کانٹرڈکشنز آپ کو بہت سی نظر آتی ہیں. تو یہ بھی میں کہوں گا کہ بس وہ اسٹیٹمنٹ نکل گئی ان کے, مطلب میں کہوں گا کہ ان کی طرف سے, لیکن یہ کہ لاجیکل اسٹیٹمنٹ بنتی نہیں ہے. آپ ایک ٹیم سلیکٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی نہیں کہ ہماری کی نمیبیا کی ٹیم ہے یا ہالینڈ کی ٹیم ہے کہ ہمارا یہ گول ہے کہ ہم ایک میچ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کا جو لسٹ ہے اس وقت اس میں 9 نمبر پہ ہیں تنویر. دیکھیں میری بات سنیں, اس پہ ایک بات جو ابھی وسیم نے بھی کی نا, اس سے پہلے ہمارے شو میں جو عاقب بھائی نے بھی بات کی تھی کہ مطلب یعنی کرکٹرز ٹی وی پہ بھی بیٹھے ہیں, میں نے منع نہیں کیا اور اپنی سکلز کی طرف بھی آئیں. دیکھیں پہلا تو میرے کو یقین کرو مجھے ان لوگوں کی باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آتی. مطلب یعنی آپ سیدھا ایک سیدھا, میری باتیں تو ویسے کسی کو نہیں سمجھ آتی, ٹھیک ہے نا, اور نہ سمجھے تو مرضی ان کی. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, آپ ایک کلیئر کٹ ایک میسج دے رہے ہیں اپنے کرکٹرز کو کہ تسی لوگی بورڈ بھی چاہو تو تسی لوگی ٹی وی چاہ کے بیٹھو, سنیں نا سنیں, مطلب آپ لوگ ہی سنیں, آپ لوگ ہی ٹی وی پہ آ کے بیٹھیں اور آپ لوگ بھی بورڈ میں آئیں, اس کے بعد جب ٹی وی پہ آئیں آپ ڈیفینڈ کریں اپنے آپ کو. ہم کیا کتنی دفعہ دیکھ نہیں چکے یہ سب کچھ, کتنے کرکٹرز آج بھی. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ ڈپارٹمنٹ سے جو وسیم بھی ہیں, سن لینا میری بات سنیں, دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں میں ہر کسی کے لیے بات کرتا ہوں, چاہے میں بھی ہوں, چاہے وسیم ہے, چاہے کوئی بھی ہے, میں ہر کسی کے لیے بات کرتا ہوں. بھائی ایک اپنی ایک سوچ رکھیں بھائی, آپ یا کرکٹ بورڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں یا ٹی وی میں بیٹھنا چاہتے ہیں, آپ ایک کام کرو نا. اس میں پتہ کیا ہوتا ہے پھر, اس میں یہ کہ آپ اپنے لیے مشکلات ڈال لیتے ہیں. اب میں اگر ٹی وی پہ بیٹھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس ٹائم مجھ سے کوئی سوالات نہیں کر سکتا کہ یار آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, آپ ابھی کرکٹ بورڈ میں کام کر رہے تھے, وہاں سے آپ ہٹے, آپ ٹی وی پہ آگے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, آپ وہاں آپ نے کچھ کیا نہیں, یہاں آ کے آپ کرکٹ بورڈ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میری اپنی ایک سوچ ہے کہ آپ نے اگر کوچنگ کی طرف جانا, کوچنگ کی طرف جائیں, کرکٹ کی ٹی وی کی طرف آنا, ٹی وی کی طرف جائیں. کوچنگ میں جانے کا ارادہ نہیں. میں تو عاقب جاوید نے جو آپ سے کہا تھا کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کچھ لڑکے پروڈیوس کیے, نہیں میں تو دیکھیں چاہے عاقب جاوید بولیں یا کوئی بھی بولیں, سن تو لیں, شاداب ہیں, رؤوف ہیں, یار جس نے راشد لطیف ہیں, میں اگر کسی کو تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ کی اپنی سوچ کیا ہے, آپ کا اپنا وہ کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یار اگر آپ ایک کام کریں گے زیادہ بہتر طریقے سے کریں گے. اور کرکٹ بورڈ میں تو ویسے ہی میں نے جانے سے بولا ہوا ہے کہ مجھے 1 کروڑ مہینہ بھی ملے گا تو میں نہیں جاؤں گا. میں تو کلیئر چیزوں کہتا ہوں نا, سن لیں. تو بات سیدھی یہ ہے بھائی کہ آپ کوشش یہ کریں کہ ایک کام کریں. اس میں پتہ کیا ہوگا, اس میں وہ پھر چیزیں کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی. اگر وہی پلیئر کہتا ہے یار میرا پی سی بی میں کانٹریکٹ نہیں, ابھی میں فارغ ہوں تو میں ٹی وی پہ چلا جاؤں, یا وہی پلیئر جو ہے وہ پی سی بی سے این او سی لے کے وہ ٹی وی پہ بیٹھ جائے گا, جہاں پہ اس پہ ٹی وی کا کام ختم ہوگا اس کے بعد جا کے وہ بورڈ میں بیٹھ جائے گا. تو جب وہ ٹی وی پہ بیٹھے گا اور آپ یا اور جیسے لوگ سوالات کریں گے کہ یار آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چیزیں بہتر نہیں ہو رہی, تو وہ تو ڈیفینڈ کرے گا اپنے آپ کو. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. چلیں وسیم یہ بات تو اٹھا کے رکھتے ہیں, تو چلتی رہے گی.
اب پاکستان کے جو فیلڈنگ کوچ تھے شین مکڈرمٹ، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اچانک یہ بات سامنے آئی، ان کی جگہ منصور امجد لگ گئے ہیں، منصور امجد کام بھی کر رہے ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی ہیں، ٹیمز کے ساتھ ہیں، تو یہ مکڈرمٹ کا استعفیٰ آپ کو کیا بو آتی ہے اس سے؟ کچھ ان کے خلافات ایسا لگتا ہے کہ کوچنگ پینل کے ساتھ تھے یا کوئی اور وجہ؟ دیکھیں مجھے تو اس میں اب جس صرف وائٹ بال کے نہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو ریڈ بال کے آپ کی فیلڈنگ کوچ تھے ان کو بھی چینج کر دیا ہے. ابھی لاہور سے جب یہ اسلام آباد واپس آئے ہیں تو وہ اس کوچ کو ادھر ہی انہوں نے فارغ کر دیا ہے. تو امپریشن تو شاید ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو پچھلے 1.5 سال سے ہار رہے ہیں، ہم فیلڈنگ کی وجہ سے ہار رہے ہیں. بنگلہ دیش سے ہم جو 2-0 ہوا ہے ہمارا، ہم وہ فیلڈنگ کی وجہ سے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ فیلڈنگ کوچز چینج کر رہے ہیں. تو مجھے ڈیزائن سے زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید کہ عاقب جاوید جو ہے وہ لانا چاہ رہے ہیں، منصور امجد کو لانا چاہ رہے ہیں. دونوں طرف وہ لگ رہے ہیں. منصور امجد تو آ گئے نا انٹرم. جی اور ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ بھی شاید وہی جا رہے ہیں. ہاں ٹیسٹ وہی ہیں. تو عاقب جاوید صاحب کچھ لانا چاہ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے. لیکن پہلے مکڈرمٹ نے استعفیٰ تو خود دیا نا، وہ آسٹریلیا میں ہے میری اطلاع کے مطابق، وہ جو کوچ ہیں پاکستان. دیکھیں ہمیں تو یار یہاں یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے باریاں لگی ہوئی ہیں کسی کی. آج کسی کو، اب مجھے بات بتائیں، آپ پچھلے کوئی 5-6 سیریزیں آپ نکالیں، اگر یہ فیلڈنگ کوچ نہیں تو اس سے پہلے آپ نکالیں، مجید سے پہلے مسرور بھی آ گئے، مجید بھی آ گئے، پھر حنیف ملک بھی شاید کہیں آئے، بیٹنگ آئے وہ، اور اس طرح چلتا رہا سارا کام. ٹھیک ہے نا کہ جی اس کو فیلڈنگ کوچ لے آئیں، اس کو فیلڈنگ کوچ لے آئیں. تو یہ باریاں تو نہیں چلنی چاہیے نا یار. ٹھیک ہے، اگر آپ نے مثال کے طور پر مسرور کو فیلڈنگ کوچ ان کو بنایا تو کتنا عرصہ وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ رہے؟ بہت کم عرصہ، پچھلے سال تو کیا سب 2025 مطلب ختم، بس 2-4 سیریز کے لیے آپ نے ان کو لگایا، اس کے بعد ختم ہو گئی. آواز آ رہی ہے تو سرفراز کی کمزوری آپ کو نظر آ رہی ہے نا، کہ سرفراز کا کوچنگ سٹاف ہے تو اس کے اندر سرفراز کی مرضی کے لوگ ہونے چاہیے. ایسا ہی اصول پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ جب اس نے اپنا ایک کوچ رکھا ہوا ہے فیلڈنگ کوچ، جو ابھی جب سے وہ آئے ہیں وہی ٹیم کے ساتھ ہیں، ابھی وہ لائک مائنڈیڈ ہیں. کوئٹہ گلیڈیٹر میں ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. عبدالسعد نے میرے ساتھ وومنس میں بھی کام کیا ہوا ہے. تو وہ یہ نہیں کہ کوئی نیا لڑکا کہیں سے اٹھا کے سرفراز بھی لے آئے تھے، اچھی ریپوٹیشن والا محنتی آپ کا فیلڈنگ کوچ تھا. تو آپ کو لمبی رن تو دینی چاہیے نا کسی کو، لوکل کوچ کو، اگر آپ رکھ رہے ہیں. منصور امجد نو ڈاؤٹ از ویری ہارڈ ورکنگ، اور وہ مطلب ان کو بھی دیکھتے ہیں آپ کہ وائٹ بال میں بھی آ گئے ہیں، ریڈ بال میں بھی آ گئے ہیں، ابھی لاہور قلندر نے بھی ان کو سائن کیا ہے. تو اچھی چیز ہے، چلے وہ بھی محنتی ہیں، لیکن پراپر ایک رن تو آپ دیں نا پلیئر کو، کہ جب وہ آتا ہے کوچ کو یار وہ سال کوئی کام تو کرے نا. اب یہ کیا کہ 2 مہینے بعد آپ سیک کر رہے ہیں جی کہ فیلڈنگ کو ہمارا کوچ جو ہے ہم وہ چینج کر رہے ہیں وداؤٹ اینی لاجک، اور چپکے سے ہوا ہے کام. مجھے تو ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نظر نہیں آئی ہے اس کے اوپر. لاہور قلندر میں کام کر چکے ہیں، تو لاہور قلندر میں تو میرے خیال سارے کوچز کام کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں شاید. وہی اسی میں سے زیادہ کوچز تو مجھے اکیڈمی میں بھی نظر آتے ہیں، جو فوٹیج وغیرہ میں دیکھتا ہوں اکیڈمی میں. دیکھیں ایک اور چیز میں یہاں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر کسی نے سیٹسفائی ہمیں کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا ہے نہ کریں. یہ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو مجھے فوٹیج نظر آتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ کتنے لڑکے مجھے وہاں پہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی کیا جاب ہے؟ مجھے یہ کوئی بتائے گا کیا جاب ہے؟ یا تو مجھے جس طرح عاقب جاوید آ کے صاحب ٹی وی پہ بیٹھ رہے ہیں نا، اس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لوگ جو ہیں وہ بتا دیں ہمیں کہ یار یہ لڑکا اسی وجہ سے یہ نیشنل کرکٹ میں آ کے کوچنگ کروا رہا ہے. اب مجھے تو ایسے نظر آتا ہے کہ مطلب یعنی کچھ کوچز ایسے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کا کوئی فی الحال NCA کے اندر کوئی مجھے تعلق نظر نہیں آتا، یا کسی ڈومیسٹک کی ٹیم سے کوئی مجھے تعلق نظر نہیں آتا. تو مطلب یہ اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں غلط ثابت کریں، ہمیں بتائیں کہ یار نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے اندر یہ کوچ کیسے آیا ہوا، یہ کیسے کھڑا ہوا یہاں پہ. ایسا ہے کہ ڈومیسٹک کے ٹیم کے ساتھ لگے ہوئے لوگ تو نظر آتے ہیں. ریحان ریاض کو میں نے دیکھا تھا وہ غنی گلاس کے ساتھ. اگر میں غلط نہیں ہوں اگر میں غلط نہیں ہوں منصور رانا مجھے اندر اکیڈمی میں کھڑے، مجھے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کھڑے ہوئے نظر آئے. میں غلط نہیں ہوں بھائی، جو میرے پاس فوٹیج ہے اس میں مجھے وہی نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں غلط نہیں تو مجھے کوئی بتا دے منصور رانا کیسے وہاں پہ کھڑے ہوئے. وہ تو چھوڑ چکے تھے. وہ چھوڑ چکے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان کو کوئی عہدہ دیا تو ہمیں بتائیں. نیکسٹ ٹائم ہم یہ بات ہی نہیں کریں گے کہ یار یہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کیوں نظر آ رہے ہیں. نیشنل کرکٹ اس کے علاوہ منصور رانا آئی تھنک ریٹائر ہونے کے بعد ایکسٹینشن پہ ہیں، اور وہ ساتھ میں ان کو شاید وہ مینیجر NCA ہیں یا ان کے پاس عہدہ ہے کوئی، اوبیسی کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. لیکن یہ تنویر کی اس بات میں وزن ہے. دیکھیں
آپ کا جو NHPC ہے یا آپ کا NCA ہے, آپ کا ہائی پرفارمنس سینٹر ہے, تو وہ آپ کی ایک ایلیٹ ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کے ایلیٹ پلیئرز بھی آتے ہیں. تو پھر کوچز بھی آپ کے ایلیٹ ہونے چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ آپ کو جو اچھا لگتا ہے یا نزدیک پڑتا ہے آپ کو یا لوکل ہے آپ اس کو رکھ لیں. تو وہ اس کا کرائٹیریا ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے کہ آپ کے سب سے اچھے کوچز پہ ڈیولپمنٹ کوچز وہاں پہ بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ان کی کوالیفیکیشن بھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ان کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے, تاکہ انہوں نے کام کرنا ہے ہمارے ٹاپ ایتھلیٹ کے ساتھ, ٹیسٹ ٹیموں کے ساتھ, آپ کی ون ڈے ٹیم کے ساتھ. تو وہاں پہ اگر کوچز کے اوپر اس طرح کے کوشچن مارکس آئیں گے تو اوبیسلی پھر اس میں بات وہی سسٹم کے اس اوپر میں آ جاتی ہے نا اس میں ایک اور کہ آپ کے لیڈ کوچز ہی ہونے چاہیے, لیڈ پلیئرز. دیکھیں اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کے جو ڈومیسٹک کے کوچز ہیں نا, ان کا کام ہے NCA کے اندر کوچنگ, آپ ان کو کرائیں. یہ فرنچائز کے جو کوچز ہیں نا, ان کا کام نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے ان کو NCA کے اندر لا کے جو ہے وہ ان کو آپ کوچنگ کروا رہے ہیں یا وہ یہ بچے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بالکل. میں نے ایک دو چیزیں دیکھی, دیکھیں میں نے ایک فرنچائز کے ساتھ بالکل میں نے فوٹیج میں دیکھی ہیں, اور میں ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر میں نہیں, ذمہ داری کی بات ہے یا نہیں ہے, اگر میں نے ابھی بات کی ہے کہ میں نے دیکھا ہے, اگر وہ لوگ ہیں تو پھر ہمیں بتائیں کہ یار ان کو کس لیے رکھا ہوا ہے, تاکہ ہم بھی چپ ہو جائیں کہ بھائی ہمیں ہی پتہ چلے نا کہ یار ان کو کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے. کیونکہ ہمیں تو فی الحال نظر آ رہا ہے کہ یار ان کا کوچنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ یہ لوگ NCA کے اندر ہونے چاہیے. کچھ کوچز ایسے مجھے نظر آ رہے ہیں, میں یہ فوٹیج دیکھی ہے تو میں نے وہ سیو بھی کی ہوئی ہیں, میں نے سیو بھی کی ہے, میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا. کچھ کوچز ایسے ہیں جو انٹرنیشنل فاسٹ بولر کو کوچنگ سکھا رہے ہیں, اور ساتھ میں اپنے اکاؤنٹ میں, اپنے پرماننٹ اکاؤنٹ کے اندر جو ان کا اپنا اکاؤنٹ ہے اس میں ویڈیوز بھی ڈال رہے ہیں. تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ یار نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے اندر اگر آپ یہ کسی کو کوچنگ بتا رہے ہیں, یہ سکھا رہے ہیں, جو بھی اس کی چیز بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا وہ کلپ آپ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو پرمیشن دی ہوئی ہے؟ ٹھیک, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہمیں پتہ لگنی چاہیے, اس کی دیکھیں اس کی وجہ ہے. یہ ہم سوالات کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے, ہم سوالات یہ کرتے ہیں کہ یار یہی طریقے کار ہوتے ہیں کہ NCA میں جاؤ, کوچنگ کرو, کلپیں ڈالو, لوگوں کو امپریس کرو, اس کے بعد انڈر-19 کے کوچ لگ جاؤ, پاکستان ٹیم کے کوچ لگ جاؤ. سوشل میڈیا کی اتنی پاور ہے کہ یار دیکھیں جی ہم کتنی سی چیزیں ٹھیک کرا لیتے ہیں. تو یہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں, یہ چیزیں ہمیں پتہ لگنی چاہیے. جی وسیم بھائی, آپ بھی کافی چیزیں ڈالتے ہیں, لیکن آپ تو خیر کسی پوزیشن پہ نہیں ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ, آپ کی رائے؟ دیکھیں اس میں ایک تو ابھی جو آخری بات تنویر نے کی نا, اوبیسلی دیکھیں جو جہاں تک میرا نالج ہے, جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آئی تھنک پلیئرز نا اپنی ویڈیوز اپنے اکاؤنٹ پہ نہیں لگا سکتے, وہ پرمیشن وغیرہ لے کے لمبا ایک پروسیس میں رکھا ہوا. اور اسی طرح ٹیم کے جو ہوتے ہیں اینالسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں, دوسری ٹیموں کو بھی نہیں دے سکتے ہیں. تو سیم اپلائی ان دا کوچز ایز ویل کہ آپ اپنے انڈیویجول اکاؤنٹس کے اوپر انلیس کے ایک پروٹوکولس کے بنے ہوئے ہیں وہاں سے وہ پرمیشن لے کے وہ لگا رہے ہیں, علیحدہ چیز ہے. لیکن ایسا نارملی الاؤ ہوتا نہیں ہے کہ آپ اپنی پرسنل میں کہوں گا کہ اشتہار کے لیے آپ تو یہ پلیٹ فارم اس طرح کا وہ یوز کریں. دیکھیں سوالات تو پھر بنتے ہیں جی, پھر بات وہی آ جاتی ہے. میں وہی 3 گیٹس یاد کرواؤں گا. گیٹ 1 پلیئر کا یہ ہے, گیٹ 2 پلیئر کا یہ ہے, گیٹ 3 پلیئر کا یہ ہے. کوچز کے گیٹس کہاں پہ ہیں؟ کوچز کا ہم نے بس کھولا ہوا ہے گیٹ, فلڈ ہے, جہاں مرضی سے آپ لے کے آ جائیں. یا ہم نے ادھر بھی دیکھنا ہے کہ بھائی کوالیفیکیشن کیا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے, اس کے بعد پرفارمنس کیا ہے, یا یہ کہ جو نزدیک آپ کو پڑتا ہے یا جس کے ساتھ آپ نے کسی بھی ٹیم میں, چاہے وہ فرینچائز ہے چاہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے, کہیں پہ آپ نے نا اکٹھے کام کیا ہوا ہے, تو چلے دعا سلام آپ کی ہوگی اور آپ نے وہاں سے آپ نے پک کر لیا, یا آپ نے پراپر اس کو فالو کیا ہوا ہے کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ کی اکیڈمی کی یا آپ کے ریجن کی یا پاکستان ٹیم کی. تو وہاں پہ آپ کو کوئی سسٹم اس طرح کا وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ پک اینڈ چوز ہو رہا ہے کہ آپ کسی کو بھی کوچ لگا سکتے ہیں, آپ کسی کو بھی نکال سکتے ہیں. وہ دیکھیں نا فیلڈنگ کوچ والا کہ اگر آپ نے لگایا ہے سرفراز احمد نے اور ایک دم سے تھی کہ نہیں ہے ہم دوسرا فیلڈنگ کوچ آ رہا ہے, اور آئی نو کہ وہ سرفراز کا کوچ نہیں ہے, وہ سرفراز کا کوچ عبدالصاد تھا, تو اس کو چینج دیٹ مینس کہ پھر عاقب جاوید نے کیا ہے. تو پھر سرفراز کی اپنی اتھارٹی کہاں پہ ہے؟ تو وہ اتھارٹی اس کو بھی کیسے پتا ہوگی جب اس نے کوچنگ پہلے کی ہوئی ہی نہیں ہے. تو جب تک چیزیں پروسیس ٹھیک نہیں ہوں گے نا, ہم ہمیشہ کیونکہ ہماری پلیئرز کی طرف ہوں بھائی جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو بھی اٹھا کے آپ دیکھ لیں, کیونکہ ابھی تک دیکھیں جتنے بھی شوز ہو رہے ہیں ہر روز ہی 2-3 ہو رہے ہیں نا. اب تو کوئی چینل بچا بھی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں. کسی ایک جگہ پہ جہاں پہ کہا ہو جی کہ ہماری سلیکشن ٹھیک نہیں تھی یا ہماری کوچنگ ٹھیک نہیں تھی, خان نے یہ کر دیا, پلیئروں نے یہ کر دیا, اپروچ ہماری ایسی ہو گئی, ہمارا فیلڈنگ ہماری ایسی ہوگی, وہ ٹاس کے ڈیسیژن ایسے ہو گئے,
کہیں پہ بھی ایڈمٹ کیا ہے ہم نے کہ پچھلے 1.5 سال میں, چلیں اس سے پہلے کا چھوڑ دیں, کہ کہیں پہ ہم بھی غلط تھے. پھر ہم پروگریشن کی بات کرتے ہیں, پروگریشن تب بھی آئے گی جب آپ ایڈمٹ کریں گے کہ بھائی ہماری طرف سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں, تو ہم اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. لیکن ابھی تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سارا ادھر ادھر ڈال کے آپ چیزوں کو آگے چلا رہے ہیں. تو ویلڈ کوشچنز ہیں, اور ابھی جو تنویر نے بات کی ہے کہ ان کے جوابات ملنے چاہیے, نہ صرف ہمیں ملنے چاہیے, عام جو پبلک ہے, فینس ہیں, ان کو بھی ملنے چاہیے کہ بھائی یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں, یہ ہمارا کرائٹیریا ہے, تاکہ نئے آنے والے جو کوچز ہیں ان کو بھی پتا ہو کہ بھائی یہ ایک پیتھ وے ہے. یہ انسپائر بھی ہوں آپ کے کوچز جو ڈومیسٹک کبھی ختم کریں گے یا انٹرنیشنل سے ہٹیں گے. ہر بندہ سپر اسٹار لیول پہ نہیں ختم ہوگا کہ میں پاکستان کی کپتانی کی ہوئی ہے مجھے تو میں تو ڈائریکٹ کوچ لگ جاؤں گا. تو ایک پیتھ وے آپ کو بنانا ہوگا تاکہ آگے آپ کو اچھے کوچز بھی ملیں اور وہ دل سے آنا چاہیں, ادھر ادھر دیکھ کے نا یار میرا تو کوئی جاننے والا نہیں ہے تو میں کیسے آؤں گا. ہمیں اسی سے ہٹنا ہوگا. ایک پروسیس کے تھرو آئے. پاکستان کی کپتانی یا کوئی زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوچ لگ جائیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں میں تو وہ جو فوٹیج کی بات کر رہا تھا, دیکھیں اگر آپ کسی پرائیویٹ اکیڈمی میں کام کرتے ہیں نا, وہ اس کی فوٹیج لگاتے رہے ہیں, وہ کسی نے نہیں پوچھنا. وہ بات ہوگی, میں نے بھی دیکھی. این سی آپ کو میں نے بھیج دی, آپ کو میں نے بھیج دی وہ کلپ, میں نے وسیم آپ کو بھی بھیج دی, آپ بھی وہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو بات سیدھی یہ ہے کہ یہ چیزیں کرکٹ بورڈ اگر اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کریں, اگر نہیں ہے تو ایک ادارے کے انڈر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے بغیر وہ جو ہے وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. چلیں گفتگو تھوڑی سی یہاں سمیٹتے ہیں, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سلی پوائنٹ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. وسیم بھائی, کل برینڈن مکلم جو انگلینڈ کے کوچ تھے ٹیسٹ میچ کرکٹ میں, ان کو ٹیسٹ میچ کی کوچنگ سے برطرف کر دیا انگلش کرکٹ بورڈ نے. اس فیصلے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بروقت فیصلہ ہے یا دیر کر دی, ان کو پہلے ہی ہٹا دینا چاہیے تھا جیسی پرفارمنس ان کی ہے تھی؟ دیکھیں مکس پرفارمنس ہے, جو اوبیسلی ایشز کا ریکارڈ ان کا اچھا نہیں تھا اور اس کے بعد کچھ سیریز انہوں نے جیتی ہیں, لیکن ایک وہ جو ایک نیا فارمولا لے کے آئے تھے وہ نہیں چل پایا. شروع میں ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے, یا آئیڈیل کنڈیشنز کے اندر تو ایسا ہو سکتا ہے جو بیس بال کرکٹ نے اسٹارٹ کی تھی, لیکن جب یہ مختلف کنڈیشنز میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ چیلنج ہوں گے اور مشکل ہوگی, اور آہستہ آہستہ ویسے ہی ہوا. آئی تھنک کہ بین اسٹوک اور اگر آپ برینڈن میکلم دیکھتے ہیں تو ان کا ایک میں کہوں گا کہ ایک کامن سوچ تھی کہ ہم نے اس طریقے سے کرکٹ کھیلنی ہے. تو بین اسٹوک کے جانے کے بعد آبویس لگ رہا تھا کہ برینڈن میکلم کا رہنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو اب وہ پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے پرفارمنس بیس ہی انہیں یہ ڈیسیجن لیے ہیں. انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ کیپٹن کو نکال دیتے ہیں, ہم میچز ہار رہے ہیں. حالانکہ اس کا بھی جو ہوا فیصلہ, اس نے ریٹائرمنٹ لی ہے, لیکن اس کے پیچھے اور بہت سے فرقات تھے جو اوبیسلی آپ کو بھی پتا ہوں گے کہ وہ سیدھا ایسا ڈیسیجن نہیں تھا کہ اس نے بس کھڑے کھڑے ایسے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. تو آئی تھنک وہ پورا سوچ کو ایک بدلنا چاہ رہے تھے کہ ہم جو نارمل وے ہے کرکٹ کھیلنے کی ہم اس طرف آنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے انہوں نے موو آن کیا ہے, تو نہ صرف کیپٹن بلکہ کوچز. دیٹ شوز کہ سارے اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, مطلب یہ نہیں کہ کیپٹن پہ سارا بلیم کر دیا. میں پھر اسی طرف آؤں گا کہ دیکھیں ہم اینڈ آف دا ڈے پاکستان کرکٹ پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آئی فیل سیڈ فار شان مسعود کہ اس نے پاکستان کی کپتانی کی ہے, اتنے بڑے آپ نے آنر پہ اس کو بٹھایا ہے. اب وہ صحیح بٹھایا غلط بٹھایا وہ ڈبیٹ ہی آپ چھوڑ دینا. جب آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کی کپتانی اس کو دی اور جس طریقے سے اس کو نکال کے اب آپ اس پہ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں, جس کو ٹاس کے ڈیسیژن لینے نہیں آتے تھے, اس کو فیلڈنگ کھڑی کرنی نہیں آتی تھی, ٹیل آؤٹ کرنی آپ کو نہیں آتی تھی, تو باقی لوگ پھر میں کہوں گا کہ سو رہے تھے آپ کے ہیڈ کوچ, وہاں پہ بالنگ کوچ سو رہے تھے, آپ کے باقی جتنے لوگ تھے وہ سوچ رہے تھے. اگر شان مسعود ہی مسئلہ تھا تو پھر آپ نے بالنگ اٹیک کیوں چینج کیا؟ آپ نے کیوں آپ نے 3 فاسٹ بالر بھی آپ نے نکال دی, آپ نے اسپنر بھی نکال دیا. تو دیٹ مینس کہ پھر سب کی ذمہ داری تھی نا. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, شان کا فیصلہ ٹھیک ہے, آپ نے اس کو صحیح ہٹایا,
لیکن بار بار اس کو رسوا مت کریں یہ کہہ کے جی وہ اکیلا ذمہ دار تھا، صرف کیا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. دیر از نو ہارم کہ جی ٹھیک ہے شان کی بھی غلطیاں تھیں، ہم سے بھی سلیکشن میں بھی غلطیاں ہوئیں، فٹنس پہ تھوڑا کمپرومائز ہو گیا یا لڑکوں کی فارم ہم سے اس طرح جج نہیں ہو سکی. اب ہم نئی سوچ کے ساتھ نئے کیپٹن کے لیے جا رہے ہیں، بار بار آپ اسی شان کو آپ اسی طرح اڑائی جا رہے ہیں صرف اپنا آپ بچانے کے لیے. تو یہ غلط چیز ہے. پھر اپنا بھی مانیں کہ سارے پلیئر چینج کیوں کی. یہ انہوں نے تو پاکستان کی سچویشن سے ملا دیا، ٹھیک کیا، لیکن برینڈن مکلم کی بس ہو گئی تھی نا انگلینڈ کرکٹ بورڈ. برینڈن مکلم کو سب سے پہلے ہائر کہاں کیا گیا تھا؟ وائٹ بال کرکٹ میں، وائٹ بال کا انگلینڈ. اس کے بعد انہوں نے جب مارنا شروع کیا تو پھر اس کے بعد بین سٹوک کے ساتھ مل کے بیس بال میں مارنا شروع کیا. جب شروع میں مارنا شروع کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے بولا بس ہماری کرکٹ اب آسمانوں تک چلی گئی. اس کی وجہ سے بین سٹوک کے ساتھ مل کے پھر ان کو ٹیسٹ ٹیم کا جو ہے ہیڈ کوچ بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو جب یہ آپ کا کئی کلپ میرا کئی وہ پرانا نکلے تو اس میں دیکھنا، میں نے یہ بھی اس ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ برینڈن مکلم کو یہ ٹیسٹ کرکٹ میں لے کے آ تو رہے ہیں لیکن یہ ٹیسٹ کرکٹ میں بڑی پرابلم ہوگی. پھر اس کے بعد ان کے ایکس کرکٹرز انہوں نے سب نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ یار یہ کس قسم کی ٹیسٹ کرکٹ ہو رہی ہے، رنز نہیں کر پا رہے، مشکل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ چیزیں ان کے ساتھ چلنے لگ گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ کرکٹ بورڈ کا ان کے قصور ہے کہ اگر آپ برینڈن مکلم جیسے پلیئر کو ہیڈ کوچ لا کے آپ یہ سوچ لے کے آ رہے ہیں اپنے سسٹم کے اندر، اپنے کرکٹ کے اندر. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ اپنی بڑی ٹیم میں جو سوچ وہاں لے کے آئیں گے نا، اسی قسم کی کرکٹ پہ نیچے بھی کھیلی جائے گی. ظاہر بات آپ اوپر جب کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں آپ بولیں گے یار نیچے کے سسٹم کو بھی ویسے ہی کریں، تو پھر آپ کا پورا سسٹم خراب ہوتا ہے. اس میں کیا ہوا، برینڈن مکلم کو اگر آج آپ نے ہٹایا تو آپ نے غلط ہٹایا اس کو. یہ سوچ آپ کی تھی جس کی وجہ سے آپ نے برینڈن مکلم کو جو ہے وہ سائن کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ایکس کرکٹر نے بولا بھی تھا کہ یار برینڈن مکلم ٹیسٹ کرکٹ میں کیوں ہیڈ کوچ بن گیا، کیونکہ ہیڈ کوچ جو ہے وہ کچھوں نے اس کی سائیڈ لی تھی، کچھوں نے اگینسٹ بات کی تھی. بات سیدھی ہے کہ بھائی آپ 90s کی بھی کرکٹ دیکھ لیں، اس ٹائم بھی جب آپ کے بلے پہ بال آتی تھی اس ٹائم کیا 10 اوور میں 60 70 رن نہیں ہوتے تھے 50 اوور کی کرکٹ میں؟ کیا اس ٹائم ہمارے پلیئر یا اور پلیئر آخری 10 اوور میں 100 رن نہیں کرتے تھے؟ کیا اس ٹائم بھی یہی سب کچھ کرکٹ ہوتی تھی؟ یہ جو کرکٹ بدلی ہے نا تھوڑی بہت، یہ جو ایک تو سرکل میں اگر آپ بات کرتے ہیں، سرکل میں پہلے بھی مار پڑتی تھی. کیا جے سوریا وغیرہ یا شاہد افریدی جب کھیلتے تھے یا اور پلیئر تھے، کیا وہ شروع میں سرکل میں مارتے نہیں تھے سعید بھائی وغیرہ کے ٹائم پہ؟ یہ جو آج کل کی کرکٹ جو تھوڑی سی بدلی ہے نا، یہ سرکل سے لے کر اور آخری 4-5 مطلب 40-45 اوور تک یہ جو تھوڑا بہت چینج ہوا ہے وہ ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ برینڈن مکلم، ایسے میں کہہ رہا ہوں، پاکستان کے ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ہو سکتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہے، یہ پیچھے لگ جائیں گے. اس کے انٹرم ہیڈ کوچ ہے ہمارے پاس، برینڈن مکلم سے بات کر لیں. لیکن اگر برینڈن مکلم کو لایا گیا، اگر سوچ بنتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ مائک ایسن خوش ہوگا، کیونکہ وہ بھی نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میری بات لکھ لیں آج. اگر آپ نے برینڈن مکلم کو ہیڈ کوچ بنا دیا نا ٹیسٹ کا پاکستان نے، مائک ایسن ویسے ہی باہر ہو جائے گا. مائک ایسن کے انڈر کام کر چکا ہے، اور نہیں کرے گا. کپتان تھے برینڈن مکلم جب مائک ایسن نیوزی لینڈ کے ہیڈ کوچ تھے. دیکھیں جب مائک ایسن ہیڈ کوچ تھے نا، وہ اپنی ٹیم کا پلیئر تھا. تو جب وہ اپنی ٹیم کا پلیئر تھا تو وہ یہ اس کے انڈر میں تھوڑی کھیلے، وہ منع تھوڑی کرے گا مائک ایسن کو جو بھی کوچ بنا دے. اب وہ انگلینڈ ٹیم کا ہیڈ کوچ، اس کا ایک لیول بن چکا ہے، وہ یہ مائک ایسن کے انڈر میں نہیں آئے گا. دوسرا مائک ایسن تو وائٹ بال کے کوچ ہے نا سر، ہٹا دیا جائے گا نا، مائک ایسن ہٹا دیا جائے گا. جب یہ ٹیسٹ ٹیم کا اگر پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ بنا، ٹیم کی بہتر پرفارمنس ہوئی، مائک ایسن ہٹا دیا جائے گا. برینڈن مکلم کو وائٹ بال ٹیم کا بھی ہیڈ کوچ بنا دیا جائے گا، کیونکہ وہ جو مائنڈ. اور دوسرا بھائی دیکھیں مین پلیئر تو وہ وائٹ بال کرکٹ کا ہے نا، اس کی سوچ تو وائٹ بال کرکٹ والی ہے نا، جس طرح وہ خود کھیلتا تھا. تو مائک ایسن کو آٹومیٹلی ہٹا دیا جائے گا. لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں کہ برینڈن مکلم یہاں پہ آئے گا. لیکن جو برینڈن مکلم کو ہٹایا گیا ہے وہ ای سی بی کی اپنی غلط سوچ، جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے ہماری ٹیسٹ کرکٹ آسمانوں تک چلا جائے، اب اس کو ہٹا کے ای سی بی نے غلط کیا ہے. اور بھی سوچ سے جڑی باتیں میں کروں گا. وسیم آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس ایشو کے اوپر؟ آئی تھنک برینڈن ریڈ بال سے وائٹ بال میں شاید گئے ہیں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، if I'm not wrong. تو دیکھیں اس کی اپنی ایک سوچ تھی، وہ لے کے آیا، اس کو ٹیمپریری اس کو سکسیس بھی ملی ہے. لیکن وہ جو طریقہ ہے نا کہ وہ آپ کو پلیئرز ویسے چاہیے، وہ پلیئرز ہر دور میں ہوئے ہیں آپ کے. اگر آپ ابھی تنویر نے اچھی آپ کو مثال دی کہ 90s کے اندر دیکھیں سعید انور کھیلنے والے پلیئر بھی تھے ہمارے پاس، اس ٹائپ کے افریدی پہ آئے، ہمارے پاس رمیز راجہ ٹائپ بھی پلیئرز تھے. تو وہ پلیئر ٹو پلیئر وہ چیزیں ویری کرتی تھی، وہ اپنے سٹائل سے وہ کھیلتے تھے.
हाँ, सबको एक तरीके से खिलाने का जो ट्रेंड उन्होंने स्टार्ट किया था, आई थिंक उसमें उनको फेलियर हुआ है। और तो कुछ बहुत से ऐसे डिसीजन हुए, टीम सिलेक्शन के ऊपर भी बहुत से उनके क्वेश्चन मार्क्स ठीक है। आते थे कि जिस तरीके से उन्होंने चलाया। तो आई थिंक कि लेकिन ये जो अभी आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान वो आएंगे या एक अच्छी चीज होगी अगर पाकिस्तान उस तरफ जाता है। हेसन के अंडर उन्होंने काम किया, आई थिंक ही वाज अ कैप्टन, और हेसन उनके हेड कोच थे, और लाहौर कलंदर से भी वो खेले हुए हैं ब्रेंडन मकल्लम, तो उनका पाकिस्तान के साथ भी कनेक्शन रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि टेस्ट टीम के लिए वो आगे चल के वो पाकिस्तान टीम को देखेंगे। चलें वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तनवीर साहब, ये लाहौर कलंदर से भी खेले हैं, तो लाहौर कलंदर्स वाले तो वेलकम होते हैं आजकल के क्रिकेट बोर्ड के अंदर आपके मुताबिक, तो क्यों नहीं आ सकता? देखिए वसीम कह रहे नहीं आ सकता, आपने कहा आ सकता है। देखिए वो देखिए आप उनको अप्रोच करने की अगर कोशिश करते भी हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो आएंगे यहाँ पे, ना वो कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा जो सिस्टम है ना वो बहुत, देखिए हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है, उन लोगों से बहुत डिफरेंट कल्चर है हमारा। ये कल्चर में हमारा अपना बंदा सेट नहीं हो पाता, तो बाहर के लोगों का आप क्या करेंगे? वो तो आगे समझेगा पहले तो हमारे यहाँ पे हो क्या रहा है। सोशल मीडिया हमारे कल्चर में माइक एसन जैसा सेट हो सकता है। सही है, ठीक है। हमारे यहाँ तो ये होता है सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो जाती है चलना, जर्नलिस्ट भी, हम सब भी शामिल हैं उसमें बिल्कुल, और एक्स क्रिकेटर्स भी करते हैं, सब एक पेज पे रहते ही नहीं। तो वो सब यही इंडिया में भी होता है। इंडिया के तो खैर हम कल करेंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी तो होता है यार, होता है ना, इसीलिए हम बार बार बात करते हैं ना कि यार अगर एक बंदा गलत कर रहा है तो अब सारे एक चीज क्यों नहीं बोलते कि यार गलत कर रहा है। ठीक है, अगर एक बंदा सही कर रहा है तो सारे बोले सही कर रहा है। और ये जो हम सोचते हैं ना कि यार हमारा कल्चर और उनका, हमारे कल्चर से उनका कोई मुकाबला नहीं है। सही है, हमारा कोई मुकाबला नहीं। इस मौजू को जरा सा हम मजीद करेंगे, कल हम बात करेंगे। बस चलते चलते आखिर ने प्रोग्राम के एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लास्ट वीक हुआ कराची, आर्ट काउंसिल ऑफ कराची और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध ने ये प्रोग्राम किया था फॉर कमर अहमद साहब। कमर अहमद साहब गुज़िश्ता महीने उनका इंतकाल हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त सहाफ़ी थे, 450 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस, 750 के करीब वनडे इंटरनेशनल्स और 9 वर्ल्ड कप्स का उन्होंने कवर किए थे। बहुत शानदार उन्होंने काम किए थे। तो इसमें साबिक क्रिकेटर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, मोइन खान थे, जलालुद्दीन थे, सादिक मोहम्मद थे, शोएब मोहम्मद थे, उनके अलावा दीगर अफराद भी शामिल थे। उसके अलावा बज़रिया वीडियो पैगाम देने वालों में वसीम अकरम थे, राशिद लतीफ़ थे और माइकल होल्डिंग, द लेजेंडरी फास्ट बॉलर फ्राम द वेस्ट इंडीज़। सब ने कमर अहमद साहब को खराज अकीदत पेश किया और एक मुतालबा सामने आए, एक गुजारिश सामने आई हुकूमत पाकिस्तान से ये की गई कि कमर अहमद साहब की ज़िंदगी में तो उन्हें एजाज़ नहीं दिया गया, लेकिन बाज़ अज़ मर्ग उनकी खिदमात के एतराफ़ में कुछ एजाज़ पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से दिया जाना चाहिए। तो इस दुआ के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़िताम पजीर करता हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें। मुझे इजाज़त, तनवीर को इजाज़त, वसीम का शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।